Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and in the best of your health. Today we will learn colloquialism and idiomatic expressions. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि colloquialism क्या है. colloquialism जो वर्ड है वो colloquial से निकला है जिसके मानी है लोकल या मकामी. यानी वो एक्सप्रेशंस वो बातें जो कि हम एवरीडे लाइफ में एक दूसरे के साथ करते हैं उसे कोलोक्यूलिज्म कहते हैं. ख़ास जो इस्तिलाहें, ख़ास जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कि डेली कन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मगर उसको फॉर्मल राइटिंग में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो फॉर्मल राइटिंग क्या है? फॉर्मल राइटिंग कहते हैं जो फॉर्मल, जो ऑफिशियल हो, जैसे कि बिजनेस लेटर्स होते हैं, लीगल लेटर्स होते हैं, और इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस की या जो एकेडमिक जो तदरीसी कुतुब होती हैं ये फॉर्मल जो है टेक्स्ट होते हैं. इस तरह की बुक्स में, इस तरह की उसमें हम कोलोक्यूलिज्म को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑकवर्ड लगता है, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगता है. तो किन चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं? कन्वर्सेशन में, डे टू डे लाइफ में हम कोलोक्यूलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे टेक्सटिंग जो हम करते हैं उसमें हम कोलोक्यूलिज्म या एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोलोक्यूलिज्म या जो स्लैंग है, ठीक है, ये हम नॉवेल्स में, स्टोरीज में, इस तरह की इनफॉर्मल राइटिंग में हम इसको यूज करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले कोलोक्यूलिज्म क्या चीज है? कोलोक्यूलिज्म आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर पार्ट ऑफ आवर डेली स्पीच. ठीक है, ये वो अल्फाज होते हैं, वो जुमले होते हैं, फ्रेजेस जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, बट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आवर फॉर्मल लैंग्वेज. मगर ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, वरना फिर जो है वो ऑकवर्ड लगता है, आउट ऑफ प्लेस लगता है, एंड इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन. दे आर अंडरस्टूड बाय ऑल पीपल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन और जियोग्राफिक रीजन. ठीक है, और इस तरह की जो स्लैंग्स हैं या कोलोक्यूलिज्म है, इनको मखसूस रीजन के, मखसूस इलाके के लोग ही जो है इनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन अ डेली लाइफ. मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी इस्तिलाहें हैं जो मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ. वज़ अप, ठीक है, ये एक जो है इस्तिलाह है वज़ अप. वज़ अप मीन्स व्हाट्स अप, यानी क्या हो रहा है. ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन. और फिर दूसरा एक कोलोकियल एक्सप्रेशन है आर यू नट्स. ठीक है, आर यू नट्स के मानी है क्या तुम पागल हो गए हो. आर यू मैड, हैव यू बिकम मैड. ठीक है, आर यू नट्स दैट यू आर गोइंग दिस जॉब. माई बैड भी एक एक्सप्रेशन है जिसके मानी है बैड लक के, बुरी किस्मत के. तो लोग जो है आम इस्तेमाल में भी ये यूज करते हैं जब कभी कोई आफत आती है, नागहानी आफत आती है, या कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो लोग जो है माई बैड का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह डूड वर्ड हो गया, लफ्ज हो गया, बडी हो गया, चम हो गया. इस तरह के अल्फाज हम फॉर्मल राइटिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा है, और इन अल्फाज के मानी है फ्रेंड के, करीबी दोस्त के. ठीक है, बडी, ड्यूड, चम. और इसी तरह एक और लफ्ज है, एक और कोलोकियल एक्सप्रेशन है क्लिक. क्लिक का वर्ड जो है हम पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्नैप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, व्हाट अ नाइस क्लिक दैट यू हैव अपलोडेड ऑन योर फेसबुक पेज. ठीक है, तो लोग अक्सर जो है ये पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं तो उसको क्लिक भी कहते हैं. गो बनानाज यानी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देना. ठीक है, टू एक्ट क्रेजी इन एक्साइटमेंट. तो गो बनाना के मानी ये है कि बिल्कुल आपे से बाहर हो जाना, बिल्कुल अपनी खुशी को बर्दाश्त ना कर सकना और अजीब गरीब हरकतें शुरू कर देना, इसको कहते हैं गो बनानाज. और फिर एक और एक्सप्रेशन है कपा. कपा जो है एक शॉर्ट फॉर्म आप समझ लें, एब्रिविएशन समझ लें किस चीज के लिए, अ कप ऑफ टी के लिए. जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं कि लेट्स गो एंड हैव अ कपा, यानी लेट्स गो एंड हैव अ कप ऑफ टी.
تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کولوکیلزم کے سلینگ کے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک اور قسم بھی ہے سلینگ مطلب جو کہ کنٹریکشن سے ہم وہ کرتے ہیں، جیسے کہ اینٹ بھی جو ہے کولوکیل ٹرم ہے جسے ہم فارمل رائٹنگ میں استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کے مطلب دو معنی ہیں، مطلب ایم ناٹ، آر ناٹ، از ناٹ. مثال کے طور پہ if it ain't broken don't fix it، یعنی if it is not broken don't fix it. مگر سلینگ میں یا ایوری ڈے کنورسیشن میں ہم کہتے ہیں کہ if it ain't broken don't fix it. اور دوسرے معنی بھی اس کے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ has not یا have not کبھی جو ہے یہ کنٹریکٹ فارم ہے ain't، کنٹریکٹڈ فارم ہے. مثال کے طور پہ کہ they ain't got anything to say، they have not got anything to say. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ they have not got anything to say، بٹ the native speakers یا جو انگلش کو یوز کرتے ہیں نیٹو ٹیریٹری میں، وہ کہتے ہیں کہ they ain't got anything to say. means the English people they use this contracted form as a colloquial term. اسی طرح ایک اور لفظ ہے یال. اب یال جو ہے یہ آپ نے بھی کبھی جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا فارمل رائٹنگ میں، مگر یہ انفارمل رائٹنگ کا آج کل حصہ ہے، جس کے معنی ہے کہ یو آل، تم سب. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ what happened to you all means کہ what happened to you all. اسی طرح ایک اور کنٹریکشن ہے گوننا، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو امریکن سپیکرز ہیں وہ اس کو بولتے ہیں. گوننا جو ہے وہ شارٹ فارم ہے گوئنگ ٹو کا، یعنی جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کوئی کام. I want to go home means I want to go home. So what you gonna do now؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور کنٹریکٹڈ ورڈ ہے، کنٹریکشن ہے گوٹا. ٹھیک ہے، گوٹا کے معنی ہے have got a. ٹھیک ہے، have got a یا have got to. تو اس طرح جو ہے وہ ایکسپریشن بنتے ہیں کہ I got a license means I have got a license. ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ you got to be careful، یعنی you have got to be careful. تو یہ ایکسپریشن جو ہے یہ مخصوص پرٹیکولر جو ہے کولوکیل ٹرمز ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈرن ٹیکسٹنگ میں یا سوشل میڈیا پہ جو ہم ٹیکسٹنگ کرتے ہیں اس میں یہ ایبریویشنز کا ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون سے ایبریویشنز ہیں؟ سب سے پہلا ہے مثال کے طور پہ ROFL. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر آپ کے سامنے گزرا ہوگا ٹیکسٹ میسیجنگ میں، جب کوئی مزاحیہ بات ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں ROFL لوگ لکھتے ہیں یا LOL لکھتے ہیں. تو ROFL کے جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ رولنگ آن فلور لافنگ، یعنی بہت زیادہ شدید ہنسی ہنسنا. ٹھیک ہے، اسی طرح لول بھی جو ہے وہ ایبریویشن ہے لافنگ آؤٹ لاؤڈ کے، یعنی بہت زیادہ ہنسنا، کہے لگانا کسی بات پہ. تو یہ اس چیز کو ایکسپریس کرتا ہے کہ دا پرسن از ویری مچ لافنگ. ٹھیک ہے، OMG، او مائی گاڈ، یہ او مائی گاڈ کا جو ہے وہ کنٹریکشن ہے. اسی طرح BTW، بائی دا وے. ٹھیک ہے، بائی دا وے لکھنے کی بجائے لوگ جو ہے یہ شارٹ فارمز لکھتے ہیں BTW. اسی طرح RIP، کسی کے موت پہ یا فوتگی پہ ہم اسے جو ہے جب وہ دعائیہ کلمات سے نوازتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس. ٹھیک ہے، تو یہ ریسٹ ان پیس کا ایبریویشن ہے. اسی طرح AKA، اس کا مطلب ہے آلسو نون ایز. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو کمفرٹیبلٹی بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. انسان کو لمبے چوڑے جملے لکھنے کی بجائے صرف 3-4 لیٹر سے، الفابیٹ سے وہ اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر لیتا ہے. اسی طرح ASAP means as soon as possible. اسی طرح LMK means let me know. اسی طرح TIA means thanks in advance. اسی طرح BF جو ہے وہ بوائے فرینڈ کے لیے، GF جو ہے وہ گرل فرینڈ کے لیے. تو یہ تو تھے آپ کے کولوکیل ایکسپریشنز یا جو سلینگ ہے.
اب ہم آتے ہیں ایڈیومیٹک ایکسپریشنز کی طرف. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ایڈیمز, محاورات جسے ہم کہتے ہیں, مگر ایڈیمز کا جو رینج ہے وہ کافی بڑا ہے. یعنی کہ اس میں فریزز, تمام قسم کے فریزز جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ورب فریزز ہو گئے, ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو فریزز جو ہو گئے, اسی طرح ایڈورب فریزز, اسی طرح پریپوزیشن فریزز, یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ایڈیمز ایک طریقے سے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو عام محاورات ہیں یا پرووربز, ضرب المثل جو ہم کہتے ہیں, وہ بھی ایڈیمز کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. تو لیٹ اس اسٹڈی کہ واٹ ایڈیمز آر. تو سب سے پہلے ایک رائٹر ہے لینڈر, اس نے بہت خوبصورت لکھا ہے ایڈیمز کے استعمال کے بارے میں کہ ایوری گڈ رائٹر ہیز مچ ایڈیم, اٹ از دی لائف اینڈ اسپرٹ آف لینگویج. یعنی کسی بھی اچھا جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی تحریر میں, اپنی رائٹنگ میں ایڈیمز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے, کیونکہ ایڈیمز ہی جو ہے وہ ایک زبان کی جو ہے وہ لائف ہوتی ہے, اس کی روح ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے اس طرح کا سیئنگ ہے, کہنا ہے ایڈیمز کے استعمال کے بارے میں کہ ایڈیمز آر بلنڈرز کمیٹڈ بائی گریٹ مین. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایڈیمز ہیں اس کو بلنڈر جو ایک ورڈ ہے, یعنی آئرونیکلی اس کو استعمال کیا گیا ہے. کہنے کا مطلب اس کا یہ نہیں ہے جو کہنا چاہ رہا ہے رائٹر, یعنی ایک طرح سے پن ہے یہ کہ ایڈیمز جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑے لکھاری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو بہت بڑے پائے کے لکھاری ہوتے ہیں وہ لازمی ایڈیم کا استعمال کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی تحریریں بھی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں. So idiomatic expressions are peculiar to a language. These should not be taken literally. ٹھیک ہے, تو idiomatic expressions بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی زبان کے جو سمجھنے والے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کی روایات کا حصہ ہوتے ہیں, اور اسی لیے وہ ان کو اپنی ڈیلی کنورسیشن میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کے معنی کو آپ نے لٹرلی نہیں لینا, یعنی وہ جس طرح سے وہ ورڈز ہوتے ہیں ان کے جو لٹرل میننگ ہے, جو لفظی معنی ہے, وہ اس سے بالکل الگ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈیم کے وہ کچھ اور معنی جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. لیٹ اس سی, سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے ورڈ فریزز کی, یہ بھی ایڈیمز کہلاتے ہیں. جیسے کہ بریک ڈاؤن. بریک ڈاؤن کے معنی ہے کسی چیز کا کام چھوڑ دینا, خراب ہو جانا, کسی مشینری کا یا کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر آپ لفظی معنی میں جائیں گے تو آپ شاید جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں. بریک ڈاؤن کے معنی تو ہے توڑ دینے کے, ٹھیک ہے, مگر اصل میں اس کے معنی ہے خراب ہو جانا. جیسے مثال کے طور پہ مائی کار بروک ڈاؤن ان دا مڈل آف دی روڈ. ٹھیک ہے, یعنی میری گاڑی جو ہے وہ عین سڑک کے بیچ میں خراب ہو گئی. بریک انٹو, اب جب بریک کے ساتھ ہم انٹو لگائیں گے تو یہ بھی جو ہے یہ ایک ورب فریز بنے گا, اور ایڈیم ہے یہ بالکل ایک طریقے سے, اور اس کے معنی ہے کہ زور زبردستی کسی کے گھر میں داخل ہونا. ٹھیک ہے, یا کسی جگہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے داخل ہو جانا. مثال کے طور پہ کہ a thief broke into his house. ٹھیک ہے, اسی طرح call off ایک ورب فریز ہے, ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے to stop, یعنی بند کر دینا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دی protesters called off the strike, یعنی جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے انہوں نے احتجاج کو روک دیا, ختم کر دیا. دے called it off. اسی طرح کم راؤنڈ ایک اور ورب فریز ہے. کم راؤنڈ کے معنی ہے ہوش میں آنے کے. اگر آپ لفظی معنی پہ جائیں گے تو یہ آپ کو کنفیوز کر دے گا, یہ آپ کو جو ہے مس لیڈ کر دے گا, مگر آپ کو جو ہے اس کے ایڈیومیٹک, اس کے کنوٹیشن جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے, ایڈیومیٹک ایکسپریشن سمجھنا ہے, اور جس کے معنی ہے ہوش میں آنے کے. کم راؤنڈ کے معنی ہوش میں آنے کے. فار ایگزامپل the doctor says that the patient will come round soon, یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ پیشنٹ جو ہے وہ جلدی ہوش میں آ جائے گا. اسی طرح ایک اور ورڈ فریز ہے give in. give in کے معنی ہے ہمت ہار جانا یا پیچھے ہٹ جانا, ہار مان جانا. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل he will never give in, یعنی وہ اس قسم کا بندہ ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا. اسی طرح ایک اور اس سے ملتا جلتا ورڈ فریز ہے جس کے معنی ہے give up. اب اپ کے لگانے سے بالکل اس کے معنی چینج ہو گئے. گیو اپ کے معنی ہے ترک کر دینا, کسی چیز کو چھوڑ دینا.
جیسے کہ گیو اپ یور بیڈ ہیبٹس، یعنی اپنی بری عادتیں جو ہے اسے ترک کر دو. اینڈ اندر از بیک اپ. بیک اپ کے معنی ہیلپ کرنے کے ہیں، مدد کرنے کے ہیں. فار ایگزامپل وچ کینڈیڈیٹ یو آر بیکنگ اپ ان دی الیکشن، یعنی آپ کس امیدوار کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں الیکشن میں، اس کو ووٹ ڈال کے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو فریزز بھی ہوتے ہیں اور ایڈیمز کہلائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اے بولٹ فرام دا بلو. اے بولٹ فرام دا بلو ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے ایک ناگہانی آفت، این ان ایکسپیکٹڈ شاک اور بلو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ ہز فیلئر واز اے بولٹ فرام دا بلو، یعنی اس کی جو ناکامی تھی وہ بالکل وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اٹ واز اے بولٹ فرام دا بلو. ایک اور ایڈیم ہے ٹوتھ اینڈ نیل جس کے معنی ہے فل اپنی طاقت جان لگا کے کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ یو مسٹ فائٹ دی اینیمی ٹوتھ اینڈ نیل، کہ دشمن کے ساتھ آپ نے جان لگا کے اپنی جان لڑانی ہے، اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اینڈ بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے. بلیک اینڈ وائٹ کے معنی ہے تحریر میں، تحریری شکل میں، یعنی لکھ کے کوئی چیز. بلیک اینڈ وائٹ کے معنی ہے صرف زبانی نہیں بلکہ لکھ کے تحریری طور پہ جب آپ کوئی چیز لکھ کے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ. فار ایگزامپل آئی آفرڈ مائی ریزگنیشن ان بلیک اینڈ وائٹ، یعنی میں نے اپنی جو وہ تھی استعفیٰ وہ میں نے تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا. اے وائٹ ایلیفینٹ از اندر ایڈیم. ٹھیک ہے. جس کے معنی ہے کہ بوجھ بہت زیادہ کوئی چیز آپ کے لیے مہنگا پڑے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پہ کہ پاکستان ریلوے ہیز بیکم اے وائٹ ایلیفینٹ فار دا گورنمنٹ، یعنی حکومت کے لیے یہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جس کا نقصان ہی ہے، یعنی پیسے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں مگر اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ایڈیم ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ. ہارڈ اینڈ فاسٹ یعنی کہتے ہیں سخت، شدید کو، اسٹرکٹ کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم رولز کے بارے میں، قوانین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ the rules of this college are very hard and fast، یا this college has got hard and fast rules. اسی طرح اگزامپل ہے اس کا کہ there are no such hard and fast rules in this organization. A past master. past master بھی ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے ماہر کے. ٹھیک ہے. ماہر کو، ایکسپرٹ کو یا اسکلڈ ہنرمند بندے کو کہتے ہیں اے پاسٹ ماسٹر. سو ہی از اے پاسٹ ماسٹر ان میکنگ ایکسٹمپری جوکس، یعنی وہ جو ہے بالکل ایکسٹمپری کہتے ہیں اسی وقت، اسپونٹینیس یعنی اسی وقت مذاق بنانے کا ماہر ہے. ٹھیک ہے. اسی وقت جوک کرنے کا، مذاق کرنے کا، بالکل ایٹ دا اسپاٹ بنانے کا وہ پاسٹ ماسٹر ہے. ہی از دی پاسٹ ماسٹر آف میکنگ ایکسٹمپری اور اسپونٹینیس جوکس. اسی طرح ایڈوربیل فریزز ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایڈیمز کی کیٹیگریز میں آتی ہیں. جیسے کہ ایک مثال ہے ابو آل. ابو آل کے معنی ہے سب سے پہلے، یعنی بہت اہم. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام. مثال کے طور پہ کہ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو. اینڈ ابو آل، اور سب سے پہلے، موسٹ امپورٹنٹ، بی ویئر آف پک پاکٹس، یعنی جیب کتروں سے ہوشیار رہنا، یعنی اپنا خیال رکھنا، اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری، جیب کتروں سے خیال رکھنا. ابو بورڈ. ابو بورڈ کہتے ہیں ایماندار کو جس پہ کسی قسم کے بھی جو ہے وہ آبجیکشن کوئی نہ لگا سکے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہز ڈیلنگز ود ہز پارٹنرز ور ابو بورڈ، یعنی اس کے اپنے ساتھی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ انتہائی ایمانداری پہ مبنی تھے. ٹھیک ہے. اٹ واز آل ابو بورڈ. اسی طرح ایک اور ایڈیم ہے آل ان آل. آل ان آل کے معنی ہے بالکل کسی جگہ کا یا کسی اس کا اختیار مند ہونا، بالکل مکمل کنٹرول ہونا کسی کے ہاتھ میں. اس کو کہتے ہیں کہ آل ان آل.
مثال کے طور پہ کہ مائی فادر از آل ان مائی ہاؤس، ٹھیک ہے، یا مائی مدر از آل ان مائی ہاؤس، یعنی میری والدہ جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے، ٹھیک ہے، یا میرے والد، یا کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ مثال ہے، سینٹینس ہے کہ یو ول، اچھا، دا مینیجر از آل ان دا کمپنی، یعنی مینیجر جو ہے اس کمپنی کا اختیار مند ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اسی طرح ایک اور ایڈیم ہے بائی اینڈ بائی. اب بائی اینڈ بائی کے جو ہے لٹرل میننگ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں. بائی اینڈ بائی کے معنی ہے سون، یعنی جلد ہی. سو یو ول امپروو بائی اینڈ بائی، ٹھیک ہے. دا ڈاکٹر سیڈ دیٹ دا پیشنٹس ہیلتھ ول امپروو بائی اینڈ بائی، یعنی جلد ہی اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح کچھ اور کامن ایڈیمز ہیں، ٹھیک ہے. ضرب المثل بھی آتے ہیں اس میں، پرووربس بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹو ہیو اے بی ان ونز بونٹ، جس کے معنی ہے کہ انسان کا ذہن بالکل کسی چیز میں پھنس جانا، یعنی اس کے بارے میں شدید سوچنا، ٹھیک ہے، اور اس سے پرے کچھ بھی نہ سوچنا. اس کو کہتے ہیں ٹو ہیو اے بی ان ونز بونٹ. بونٹ کہتے ہیں ہیٹ کو، ٹوپی کو. تو ویسے بھی اگر آپ اس کے میننگ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس سے کنوٹیشن سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے ٹوپی میں بی یا شہد کی مکھی جو ہے وہ گھس جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی اسی کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ میں اس سے کس طرح سے جان چھڑاؤں. سو اٹس ایگزامپل از کہ وائی ہی ہیز فیلڈ از اندر بی ان ہز بونٹ، یعنی وہ کافی اس بارے میں پریشان تھا، اس چیز کے بارے میں، اور اسی بات کو لے کے بیٹھ گیا تھا کہ وہ فیل آخر کیوں ہوا، کیسے ہوا. ٹو بی آل ایئرز، یہ بھی ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ بالکل توجہ سے سننا، ٹھیک ہے. ٹو بی آل ایئرز یعنی اپنے کان جو ہے وہ بالکل ریڈی رکھنا سننے کے لیے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ور آل ایئرز، اسٹوڈنٹ ور آل ایئرز، دیٹ از رانگ، ایئرز نہیں، ایئرز وین دا ٹیچر واز ٹیچنگ، ٹھیک ہے. یعنی جب استاد جو ہے وہ پڑھا رہا تھا تو اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بالکل سارے کے سارے اٹینٹیو بیٹھے ہوئے تھے. دے ور آل ایئرز. ٹو پے تھرو دا نوز یعنی بہت مطلب نقصان ہونا کسی بندے کا، اور اس کو جو ہے اس کو پے کرنا، بہت بھاری برکم جو ہے وہ رقم یا مطلب تاوان سمجھ لیں، اسے دیکھ کے جان چھڑانا. فار ایگزامپل ہی ہیڈ ٹو پے تھرو دا نوز وین ہی ڈس اوبیڈ ہز باس، یعنی اس کو بہت سخت جو ہے اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جب اس نے اپنے باس کو ڈس اوبے کیا، یعنی اس کی حکم عدولی کی، اس کی بات نہیں مانی. ٹو بی ایٹ ونز وٹس اینڈز، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ کنفیوز ہونا، بہت زیادہ پریشان ہونا، سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ وہ کیا کرے گا، کیا وہ کر سکتا ہے. سو فار ایگزامپل آئی ایم ایٹ مائی وٹس اینڈ ٹو نو وائی ہی وینٹ دیئر، یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے سینٹنس کا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل میرے جو ذہن ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ آخر وہاں پہ کیوں گیا، ٹھیک ہے. ٹو بی ایٹ وٹس اینڈ، وٹ کہتے ہیں، وٹ جو ہے وزڈم سے نکلا ہے، وٹ کہتے ہیں عقل مندی کو، ہوشیاری کو، سمجھ کو. سو بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، شیطان اور گہرے سمندر کے بیچ میں، یعنی کوئی راہ فرار نہ ہونا، یعنی بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہونا. تو اس کا جملہ ہے کہ when they entered the red zone they were stuck between the devil and the deep sea، ٹھیک ہے. یعنی جب وہ ریڈ زون میں، ممنوع علاقہ میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ شیطان اور گہرے سمندر کے بیچ میں وہ پھنس گئے ہوں اور ان کے لیے اب وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا. سو ٹو میک اے کلین بریسٹ آف، یہ بھی ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے سچ سچ بتا دینا، یعنی اپنا دل کھول کے رکھ دینا، دل خالی کرنا، کنفیس کرنا، کسی چیز کو ماننا، یعنی کوئی جرم ہوا کسی نے کیا ہو تو اس کو ماننا، اس کو کہتے ہیں ٹو میک اے کلین بریسٹ آف. مثال کے طور پہ
The thief made a clean breast of his crime to the police. یعنی جو چور تھا اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا، اس نے کنفیس کیا، اس نے اپنا جرم جو ہے وہ مانا.